बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। आपसे दरख्वास्त है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट तज्ज़िये सुनने को मिलें। नाज़रीन, आज हम कराची के हवाले से बात करेंगे, बिलखसूस कराची और बिलअमूम सिंध। आपको पता है, सबको पता है कि कराची जो है पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपकी जितनी बिज़नेस एक्टिविटी है वो कराची से टूवर्ड्स पूरे पाकिस्तान में जाती है। आपकी दो मेजर पोर्ट सिटीज़ हैं, अपना जो है एक कराची है और एक गवादर है, और कराची में दो टर्मिनल्स हैं, दो पोर्ट्स हैं जहाँ से आपका डेली बेसिस पे जो है बिज़नेस एक्टिविटी होती है। कंटेनर्स आते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं। लेकिन गवादर की अगर हम बात करें तो अभी उसका वॉल्यूम उस तरह नहीं है जिस तरह कराची एक ओल्ड सिटी पोर्ट से जाना जाता है। नाज़रीन, किसी भी शहर में, जिस शहर में बिज़नेस एक्टिविटी होती है और वो पोर्ट सिटी होता है उस मुल्क का सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ और तजारती एक्टिविटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है, अमन व अमा, कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी हो। और वहाँ पे अगर टूरिस्ट्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, और टूरिस्ट ऐसे भी जो जिसमें कोई इन्वेस्टर्स हैं, कोई बिज़नेस डेलीगेशंस हैं, वो भी आ रहे हैं, तो वो उस शहर को किस तरह जो है वो उसको गेज करते हैं, उस शहर को किस तरह डिटरमिन करते हैं कि वो उनके लिए कितना सेफ़ एंड सिक्योर है। नाज़रीन, आपको पता है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे। तो हम देखते हैं कि कराची शहर जो कि इस वक्त अंदाज़न 2 करोड़ जो है लोगों का शहर है, आबादी का शहर है, और इसमें आपकी जो है बिज़नेस एक्टिविटी वो पूरे पाकिस्तान के लिए मॉनिटर होती है। तो 2023 जो अब ख़त्म हो रहा है आज, इसमें अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत देखें तो वो ख़ासी मखदूश नज़र आती है। कल निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं जस्टिस मकबूल बाकर, उन्होंने कल एक मीटिंग की जिसमें आईजी सिंध रिफ़त मुख्तार राजा और सीसीपीओ कराची जो हैं खादिम हुसैन रिंद, उन्होंने शिरकत की। और चीफ मिनिस्टर ने लॉ एंड ऑर्डर में जो हीनस क्राइम्स हैं उनके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और जो है अपना ही एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन ओवर कराची पुलिस एंड सिंध पुलिस के ख़ास तौर पे जो वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जो है उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के जो इंसिडेंट्स हैं उनको ख़ासा जो है टेकअप किया, और एक स्टेटमेंट जो जारी हुई सीएम ऑफिस से उसमें कहा गया कि जो इनसिक्योरिटी प्रिवेल कर रही है कराची के लोगों में, तो स्टैट्स जो पेश किए गए उसमें बताया गया कि भी 130 लोग जो हैं वो डाकुओं ने मारे हैं इस पूरे साल में। 130 लोग जो हैं वो रॉबरी मर्डर का शिकार हुए। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो 82,700 के करीब लोग जो हैं ये स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए हैं कराची में। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें 133 लोग जो हम बता चुके हैं कि 133 लोग जो हैं वो मर्डर हुए, और उसके बाद जो है 82,700 स्ट्रीट क्राइम इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, और उसके बाद 603 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए ड्यूरिंग रॉबरी। अब ये सिर्फ एक कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद दिन पहले बिज़नेस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन, भत्ता लेने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची में और रेगुलर रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो है अपना किडनैपिंग फॉर रैंसम मैंने आपको बताया, और चंद दिन पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो टारगेट किलिंग में कत्ल भी हुआ है। तो टारगेट किलिंग्स के केसेस भी कराची में बिलखसूस मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इंटीरियर सिंध के केसेस आपको पता हैं कि रॉबर्स जो हैं, डाकू जो हैं,
ڈاکو راج آپ کو کئی ڈسٹرکٹس میں نظر آتا ہے، وہ پھر پولیس والوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ایک ایسے شہر کی جو پورٹ سٹی ہے اور جس میں آپ کو بزنس ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہونا المیہ فکریہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کیسے آئیں گے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ اس ملک میں سرمایہ کاری جو ہے وہ ہونی چاہیے، انویسٹرز کو آنا چاہیے، لوکل انویسٹرز کو بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہونی چاہیے تاکہ ایک اکنامک سائیکل چلے، غربت کم ہو، بے روزگاری جو ہے اس میں کمی آئے اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے، پرچیزنگ پاور ہے، وہ بہتر ہو۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں، اگر ہم ایک آفیشیل ایسٹیمیٹس کراچی کے صرف لے لیں تو کراچی اتنا امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی 2021 کی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ $190 بلین جی ڈی پی ایسٹیمیٹڈ ہے کراچی کی، اور 90% جو جی ڈی پی ہے سندھ کی، وہ 90% جو ہے وہ کراچی سے آپریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل جی ڈی پی جو پاکستان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس میں 25% کراچی کا رول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک تو ہوتی ہے فارمل باقاعدہ اکانومی جو رجسٹرڈ ہوتی ہے معیشت، ایک انفارمل ہوتی ہے جس کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو انفارمل جو معیشت ہے وہ 36% ہے کراچی میں صرف پاکستان کی، جس میں بہت سارے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی روزگار ہے، لیکن وہ انفارمل معیشت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی جو ہے وہ ہب ہے اپنا بینکس کا، کمرشل بینکس کا، سارے تقریباً ہیڈ کوارٹرز جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے کراچی میں ہیں۔ پھر آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی کراچی میں ہے، آپ کا سینٹرل بینک کراچی میں ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ کراچی میں ہیں۔ اس کے بعد اب اگر ہم بات کریں انڈسٹری کی پاکستان میں تو اپنا کراچی میں مینوفیکچرنگ جو چیزیں بنتی ہیں، پروڈکشن مینوفیکچرنگ، وہ 30% کراچی میں ہیں۔ ٹوٹل پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ میں سے 30% جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ویلیو ایڈڈ جو چیز بن جاتی ہے، یہ جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں را مٹیریل بھی شامل ہے، لیکن جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں آپ کی جس میں چیزیں فنش ہو کے نکلتی ہیں، وہ 42% صرف کراچی میں تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد آپ کی کراچی میں جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ 25% نیشنل جو ہے نیشنل اکانومی آپ کی جو ہے اس میں 25% کراچی کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو پورٹ سٹیز پہ ٹیکس ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز ہیں، اس کے علاوہ سیلز ٹیکس ہے۔ یہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو آپ کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے جو ریونیو کلیکشن کرتا ہے، پاکستان کی پریمیئر باڈی ہے، اس کا 53% جو کلیکشن ہے وہ کراچی کی پورٹس ہیں اور کراچی سے ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں، ان فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی تو پھر سندھ گورنمنٹ، نہ صرف سندھ گورنمنٹ بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی پریورٹی پہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ کراچی کو ہم نے بالکل بائی پاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی بن رہی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہر الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی پارٹی کی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب سندھ پولیس ہے اور کراچی پولیس اس کا پارٹ ہے۔ اب پولیس کی جو پرفارمنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انتہائی لو لیول پہ ہے۔ میں نے چونکہ خود بھی کرائم کی بیٹ لاہور میں کی ہے تو پنجاب پولیس کو تو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے۔ تو سندھ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو یہی آفیسرز جو سی ایس پی آفیسرز ہیں وہ روٹیٹ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں۔ مسٹر سندھ اور آئی جی سندھ جو ہیں، اگر یہ کراچی کا امن و امان اور سندھ کا امن و امان ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور کراچی بالخصوص جو کہ پاکستان کی معیشت میں اپنا رول پلے کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، تو اس کے لیے
میں ایک ہی جو ہے اپنا سجیشن دوں گا کہ یہ جو بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی میٹنگز کی جاتی ہیں، ان میٹنگز کے اندر یہ بھی دیکھا جائے کہ سندھ پولیس کو جو گورنمنٹ فنڈز دیتی ہے، ریسورسز دیتی ہے، وہ ریسورسز کیا پولیس آفیسرز جو ہیں ان کے دفاتر اور گھروں میں لگ رہے ہیں، یا پولیس اسٹیشنز اور ان اہلکاروں پہ لگ رہے ہیں جو آرگنائزڈ کرائمز کو ڈیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل کڈنیپنگ فار رینسم ہے، رابری ود مرڈر ہے، ایکسٹورشن، ان کے ونگز بنے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی جو اپنا ٹیمز ہیں ان کے اوپر لگ رہے ہیں ان کی، تاکہ ان کے ریسورسز کے ساتھ وہ جو ہے کرائم فائٹ کریں اور کرمنلز کو بسٹ کریں، ان پہ فنڈز لگ رہے ہیں، یا آفیسرز کے دفاتر جو ہیں ان کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ان کی گاڑیاں مینٹین ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آئی جی سندھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے آنیسٹ اور اپ رائٹ افسر ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں، تو یہ چیزیں بھی دیکھیں کہ پولیس کے جو فنڈز ہیں وہ ایلوکیٹڈ فنڈز جو ہیں مختلف یونٹس کے لیے ان تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. اینڈ سیم از دا کیس ود کراچی پولیس چیف. اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میٹنگز کے اندر کرائم کی جو انالیسز ہیں ان کو ڈسکس کر کے اور ڈائریکشنز دے دینا چیف منسٹر کی طرف سے یا آئی جی کی طرف سے، یہ ایک روٹین کی کہانی ہوتی ہے جو ہم نے چاروں صوبوں میں دیکھی ہے اور فیڈرل میں بھی دیکھی ہے. اس سے یہ سلوشن نہیں نکلے گا. یہ جو تاجر برادری ہے، بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی، ان کے پرابلمز اسی طرح ہی ایگریویٹ ہوتے رہیں گے اور وہ ترلے کرتے رہیں گے پولیس کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کہ ان کو سیکیور کیا جائے. کڈنیپنگ فار رینسمز ہو رہی ہیں، مرڈرز ہو رہے ہیں، ایکسٹورشن بھتے کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کراچی میں. اسی طرح کڈنیپنگ فار رینسم لاڑکانہ اور سکھر میں جو رپورٹ ہو رہی ہے یا دیگر اندرون سندھ کے علاقوں میں رپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ کرائم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک پولیس کو پروفیشنل لائنز پہ نہیں چلایا جائے گا. پولیس یعنی جو ہارڈرڈ کرمنلز ہیں ان کو نہیں پکڑے گی اور اس کے لیے وہ تیاری نہیں ہوگی. تو اس وقت تک آپ کراچی کا لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں کر سکتے، آپ سندھ کا لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں کر سکتے. اور اگر لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا تو اکانومی اور معیشت آپ کی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. اور کراچی چونکہ ایک ایشیا کے ٹاپ 15 سٹیز میں آتا ہے، پورٹ سٹیز میں آتا ہے، تو اس کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سٹیبل ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے پالیسنگ کی ضرورت ہے، جس کو جو سینئر آفیسرز ہیں سندھ پولیس کے، وہ اگر اپنی کل سیدھی کریں گے تو یہ لا اینڈ آرڈر کو کر سکیں گے. ادروائز اگر وہ ایک سافٹ پالیسنگ کے ساتھ چلیں گے تو یہ کبھی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا کہ آپ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کر سکیں، تاکہ اس سے بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور ٹورسٹ آ سکیں، فارنرز آ سکیں، اور کراچی اگین ایک جو ہے بڑا اکنامک ہب بن کے ابھرے اور پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. تھینک یو جی، اللہ حافظ.